हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ कार्pe diem की नई एपिसोड के साथ। आज हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 16, सॉरी एपिसोड नंबर 17। हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉवेल। सुबह जब फरजाना आपके लिए कपड़े देने आई तो उसने आपकी दावत का भी कहा था मुझसे। उन्हें आप बहुत अच्छी लगी हैं और उस सुबह जाने ऐसा क्या था कि वो आसमान की जानिब देखकर ढेरों शुक्र अदा करना चाहती थी। अगले ही पल यासिर आगे बढ़ाया, उस पर एक निगाह डाली, उसके चेहरे पर पहली भरपूर मुस्कुराहट देखी। तुमने छुट्टी ली है रबिया की शादी के लिए? सरदार अब चेहरा तिरछा किए उससे पूछ रहे थे। शादी रबिया की है, मेरी नहीं। दादा ने कमाल खफगी से पलट कर उसे देखा था। तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी शादी पर भी छुट्टी ना लो। थैंक यू दादा, अच्छा हुआ आपको ये बात पहले से पता है। मैं सोच रहा था कि भला आपको कायल कैसे करूंगा। सरीना को बेसाख्ता ही उसके जवाब पर हंसी आई थी। सुधर जाओ यासिर, मैं ऑलरेडी बहुत सुधरा हुआ हूँ। मेरा इससे ज्यादा सुधरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सरदार आलम। मैं तो तुम्हारा इतना सुधरना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सलीना की हंसी उभरी तो दादा ने उसके जाने देखा, फिर जरा राजदारी से आगे को झुके। है ना इंतहाई खड़ूस ये। उसने एक नजर यासिर को देखा था, फिर मुस्कुराहट दबाकर सर अस्बात ने हिलाया। बहुत ज्यादा, गहरे अफसोस से कहा। मुझे तो उसकी शादी की फिक्र है। लड़कियों के साथ जितने अच्छे से ये पेश आता है ना, इसके बाद तो वो उसके शादी करने पर जरूर ही राजी हो जाएंगी। और अब के उसका बुलंद सा कहका उभरा था। सरदार का अंदाज ऐसा था कि वल्लाह। सोफे के पीछे खड़े यासिर ने गहरा सांस लेकर उन्हें देखा था। ऐसी भी क्या जल्दी है आपको मेरी शादी की? उसने पूछ ही लिया। सरदार पीछे वो बैठे थे, फिर मजे से कहने लगे, कम अज कम एक लड़की घर में आ जाएगी तो रौनक लगी रहेगी। तुम्हारे जैसे सड़ते पोते के साथ आखिर कब तक जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं? यासिर ने ऐसा गहरा सांस लिया था जैसे कह रहा हो, वाह क्या कमाल मंतक है। आपकी रौनक के लिए मैं शादी कर लूंगा। रहने दो, कोई लड़की राजी नहीं होगी तुमसे शादी करने पर। इतने शानदार अतवार व अंदाज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैंने आपको शादी करके दिखा दी फिर क्या इनाम है मेरे लिए? पहले करके दिखाओ, इनाम मैंने देना है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे सर है। दादा ऐसा नहीं है, हमारी एजेंसी में खासा मशहूर है। ये बहुत सी एक्ट्रेस उसे अपना बॉडीगार्ड रखना चाहती थी, वो तो उसने ही मना कर दिया। सलीना ने दरमियान में कहा था। सरदार को लम्हे भर के लिए उस पर यकीन नहीं आया, फिर वो सीधे हो बैठे। तजस्सुस से भरी आंखों से सलीना को देखा। वाकई इसके लिए? गौर से देखो इसकी शक्ल। सलीना ने उसकी शक्ल गौर से देख ली थी। उसे उसका शक्ल देखकर बेतरह हंसी आई थी। इसी पल दादा को बाहर से कोई बुलाने आया तो वो उठ खड़े हुए। बेटा आप नाश्ता करो, मैं जरा बाहर लोगों के चंद मसाइल सुन लूं। फारिग होकर आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मुस्कुराकर बाहर की जानिब बढ़े तो यासिर ने उनके खिले से मूड को हैरत से देखा था, लेकिन अगले ही पल चौंका। सलीना उसकी बराबर खड़ी थी। क्या मैं वाकई शादी में शिरकत कर सकती हूँ? यासिर ने सर इस बात में हिलाया। हाँ। तुम्हें पता है मैंने कभी ऐसे खानदान की शादियों में शिरकत नहीं की। अच्छा। वो अब अपने कमरे के साथ बने जिम रूम की जानिब बढ़ आया था। वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। मुझे और माँ को कभी उन्होंने अपना घराना समझा ही नहीं, इसीलिए कभी हमें अपनी तकरीबात में शामिल नहीं किया उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? वो बोलते बोलते लम्हे भर को ठहरी थी। वो अब शीशे की दीवार के सामने खड़ा कई किलो के वजन उठा रहा था। उसके कसरती बाजू सीने ने सलीना ने पहली दफा देखे थे। वो पहले साहिर के बाजुओं पर हैरान हुए थे और अब उसकी बिल्ड पर हैरान हो रही थी। एक्सरसाइज? तुम रोजाना कितने घंटे कसरत करते हो? उन बाजुओं को देखकर वो यही सवाल पूछ सकती थी। 2 घंटे, और उसका मुंह खुल गया था। 2 घंटे और उसका मुंह खुल गया था। 2 घंटे? तुम क्या जिम फ्रीक हो? मैडम मैं बॉडी गार्ड हूँ, अगर इतने घंटे वर्जिश नहीं करूंगा तो निकाल दिया जाऊंगा। उसे कल रात उसका उन भारी भरकम लॉन शार्क्स को उठाकर फेंकना याद आया था। उसने वहीं से खड़े खड़े उसका चेहरा देखा। वो इंतहाई संजीदगी से कसरत कर रहा था। कनपटी और पेशानी पर पसीने की कई बूंदें ढलक रही थी। फिर एकदम ही उसका फोन बजने लगा तो वो बाहर चली आई। सायरा थी दूसरी जानिब। कहाँ हो सेलीन? यासिर के दादा के घर। उसके जवाब पर वो दूसरी जानिब चुप सी हो गई थी। यकीनन मामला इतने गंभीर हुए होंगे कि उसके गार्ड को उससे अपने दादा के घर ले जाना पड़ा। अच्छा बात सुनो, क्या तुम मुझे शादी के 2-3 जोड़े लाके दे सकती हो? दुपट्टे के साथ? लो, तुम किसके वलीमे पे जा रही हो ऐसे हालात में? सायरा को दूसरी जानिब हैरत हुई थी। उसने गहरा सांस लेकर उसे मुख्तसर अल्फाज में हालात समझा दिए थे, फिर फोन रखकर लॉन्ज में चली आई। वो घर ऐसा था कि वहां जरा भी अजनबियत का एहसास नहीं होता था, यूं जैसे वो हमेशा वहां आकर रहती है। उसने ऐसे घर की हमेशा ख्वाहिश की थी, नरम गरम से मोहब्बत भरे घर की, जिसमें सियासतों और नफरत की कोई गुंजाइश बाकी ना रहती। अगले ही पल मीसम पर उसकी निगाह पड़ी। वो किचन के दरवाजे में खड़ा उसे बुलाने की तगु दो में लगता था। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ आई थी। तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मुझे पता नहीं था आपको किस नाम से बुलाना है। आप वही है ना जी, टीवी वाली बाजी?
اس کے حوالے پہ وہ بے ساختہ ہنسی تھی، پھر سر ازبات میں ہلایا۔ جی میں وہی ہوں، ٹی وی والی باجی ہوں، تم مجھے سلینا کہہ لو۔ میں سب نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو باجی کہیں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا، کیا ہوا؟ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، باجی میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ اوکے تو پھر سلینا باجی کہہ لیا کرو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور میسم یکدم ہی مسکرا دیا تھا۔ اگلے کئی گھنٹوں میں یاسر تیار ہو کر ایجنسی کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ بھی سوکھتے بالوں کو کھلا چھوڑے باہر سبزہ زار پر چلی آئی تھی۔ باہر بہت سے لوگ سردار کے سامنے سفید چادیوں پر برجمان تھے، وہ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے اور سردار ان کی باتوں کے جواب میں انتہائی دلچسپ جوابات دے رہے تھے۔ سردار جی میری بیوی کہتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اگر میں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا، تو اب آپ ہی بتائیں کہ اس عمر میں اپنا کام کیسے تبدیل کر سکتا ہوں، اپنا نام کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ لوگ اپنی بیویوں کے لیے شہر تبدیل کر لیتے ہیں، گھر تبدیل کر لیتے ہیں، زندگی تک تبدیل کر لیتے ہیں، تم سے ایک ذرا سا نام تبدیل نہیں ہو رہا۔ میوا خان میں کیا خرابی ہے سردار جی؟ اس کا نام سن کے اسے بے اختیاری ہنسی آئی تھی۔ سردار عالم نے سر ہلایا، میوا جتنی جلدی ہو نا تبدیل کر لو، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بیوی تمہیں چھوڑنے پر کیوں راضی ہوئی ہے۔ پیچھے بیٹھے لوگوں میں سے ایک کہہ کے ابھرے تھے۔ ایک اور دیہاتی آگے بڑھا، اس کا مسئلہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ سردار جی میرے بیٹے پر کالی رانی کا سایہ ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف زلیخا سے، اگر نہیں تو کالی رانی سے اس کا سایہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ کیا زلیخا اس سے شادی کرنے پر راضی ہے؟ جی سردار جی، میرے پتر کا اپنا ٹریکٹر ہے، کوئی لڑکی بھلا اس سے شادی کرنے پر کیسے راضی نہیں ہوگی؟ پھر کیا مسئلہ ہے، ٹریکٹر ہے تو شادی کر دو، کالی رانی کا سایہ اگلے ہی دن ٹل جائے گا۔ واقعی بالکل، اور میں یہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہی آپ کے بچوں پر کسی کالی رانی کا سایہ پڑے اور وہ کہیں کہ انہیں کسی زلیخا سے شادی کرنی ہے تو آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی، فوراً سے ان دونوں کی شادی کر دینی ہے۔ وہ پیچھے ہنس رہی تھی۔ ان دیہاتوں کو سردار کی ٹرک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی۔ اسی پل ایک اور بندہ اپنا مسئلہ لیے آگے بڑھا، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی سردار جی، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا آپ کی بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، وہ راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے، کہتی ہے میں نے آگے پڑھنا ہے۔ سردار نے اس کی جانب گہرے افسوس سے دیکھا تھا۔ کتنے سال کی ہے بیٹی؟ 20 سال کی۔ وہ ایک بار پھر سے گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اسلم تمہاری بیٹی کی ایسی بھی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی، وہ اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھاؤ، اگر تم پر بوجھ ہے تو میرے گھر بھیج دو، میں اسے پال سکتا ہوں، اس کا مستقبل تباہ مت کرو اجلت میں۔ سردار جی ہمارے یہاں لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، خاندان والے باتیں کریں گے، کوئی میری دہی رانی کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوگا، وہ سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی۔ سردار نے اس کی تعویل پر لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا، اس کی تعلیم اسے سوالیہ نشان ثابت نہیں ہونے دے گی اسلم، وہ اپنے راستے خود تلاش کر کے اپنی پہچان بنائے گی، ایک وقت کے بعد اسے تمہارے خاندان کے رشتوں اور ناموں کی ضرورت نہیں ہوگی، یقین رکھو۔ اسے سمجھا بجھا کر بھیجا اور پھر چند لمحات بعد محفل برخاست ہو گئے۔ وہ پلٹے تو سلینا کو پیچھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کے چونکے، وہ آنکھوں میں ڈھیروں عقیدت لیے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر ان تک چلی آئے۔ یاسر بہت لکی ہے دادا، اسے آپ جیسے مثبت دادا ملے ہیں، وہ اس کے تبصرے پر بچوں کی طرح خوش ہوئے تھے۔ اس بدتمیز سے پوچھا جائے تو وہ کبھی میرے ہونے پر ایسے جواب نہیں دے گا، اسے لگے گا کہ یہ جواب بہت عجیب سا ہے۔ وہ ہنستی تھی۔ سردار اور یاسر کا تعلق قابل ستائش تھا، وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، بلیم گیم کھیلتے رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان موجود تعلق ہر تعلق سے زیادہ معتبر اور گہرا تھا۔ دادا میرا ابھی ایک مسئلہ ہے، کیا آپ حل کر سکتے ہیں؟ وہ اب ان کے ساتھ اندر بڑھتی پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے شفیق آنکھوں سے اس کے جانب دیکھا تھا۔ کیا میں ایک ایکٹریس ہو کے کسی شریف انسان سے شادی کر سکتی ہوں؟ کہیں میں اس سے شادی کر کے اس کی زندگی تو برباد نہیں کر دوں گی نا؟ وہ اس کے سوال پر چند پل اسے دیکھتے رہے تھے۔ دوپہر کی نرم سی دھوپ ان دونوں پر گر رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ کسی طرح اس کی زندگی برباد کرنے کا سوچ سکتی ہیں؟ ان کے استفسار پر اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ بس پھر یہی آپ کا جواب ہے بچے، جب آپ ایسا سوچ نہیں سکتی تو اصل میں اس کی زندگی کیسے برباد کریں گے؟ کسی کی زندگی برباد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ان کے جواب پر اپنے قدموں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سنیکرز پہن رکھے تھے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد ہوتے دیکھی ہے دادا، محض اس لیے کہ وہ شوبز میں کام کرنے والی عورت کو اپنا شریک حیات بنا لیتے ہیں۔ سردار کی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کی زندگی سب سے بڑا ثبوت تھی۔ وہ سلینا کی فکر کو سمجھتے تھے، لیکن پھر ہلکا سا مسکرائے۔ اینک کے پار سے ان کی شفاف آنکھیں لمحے بھر کو چمکی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شوبز میں تعلق رکھنے والی عورت نے مرد کی زندگی برباد کی، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے بچے، صرف ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے زندگی کی تباہی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کے نتائج دوسروں پہ ڈال کر خود بریوس جمع نہیں ہو سکتا۔ کبھی غور کرنا، شوبز میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ان کے شوہروں کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پاتے۔
اس کے آگے سے لمحے بھر کے لیے دھند سی چھٹ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی زندگی کا ہر دن یاد تھا۔ اس نے اپنی دوسری شادی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن کچھ تھا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ دھوپ اب اس کے شہد رنگ بالوں پر گر کر چمک رہی تھی۔ وہ تشکر سے سردار کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں دادا، وہ اس کی بات پر سرس بات میں ہلانے لگے تھے۔ پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے اندر کی جانب بڑھ آئے۔ سبزہ زار پر گرتی دھوپ اب تک چمک رہی تھی۔ حنیفہ پولیس اسٹیشن چلے آئے تھے۔ لاک اپس میں کئی گرفتار افراد کو رکھا گیا تھا۔ ملک کے نامور افراد کی ضمانتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی میڈیا کے بندے کو پولیس اسٹیشن میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ بیرسٹرز، ججز اور کئی امراء کی اولادیں جوئے جیسے گھناؤنے جرم میں گرفتار کی گئی تھیں۔ ٹی وی پر ان کے ناموں کا اشتہار کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حنیفہ آگے بڑھے تو انہیں اگلے ہی پل ارمان نظر آ گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر اسی طرف آ گیا تھا۔ انکل، آپ کو محض 15 منٹ کی ملاقات کا وقت دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے استفسار پر انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو انہیں اپنے ساتھ لیے کئی راہداریوں میں آن نکلا۔ راہداری کے ایک سرے پر ایک کمرہ موجود تھا۔ ملزمان اور ملزمان سے پروسیکیوٹرز، وکلا اور پروفائلز اسی کمرے میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ ارمان انہیں دروازے تک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سفید جھولتے بلب تلے شگفتہ سفید چہرہ لیے برجمان تھی۔ آنے والے کو ایک نظر دیکھا اور پھر ساکت ہو گئے۔ حنیفہ آگے بڑھ آئے، پھر کرسی کھینچی بیٹھے۔ انہیں آنکھیں زخمی تھیں۔ سلینا کے ساتھ پے در پے ہوئے واقعات نے انہیں احساس کر دیا تھا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا کرنے کے بعد یہ حفاظت کی ہے تم نے اس کی، اس کے پیچھے لان شارکس کو بھیج دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ لان شارکس ان انسانوں کا کیا حال کرتے ہیں؟ ان کی زخمی سی آواز ابھری تھی۔ شگفتہ اگلے ہی پل بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب کے سفید ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہتھکڑی لگے ہونے کے باعث اس کے دونوں ہاتھ قید تھے۔ میں نے لان شارکس کو اس کے پیچھے نہیں بھیجا تھا۔ حنیفہ اس کی بات پر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ انہیں جیسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اسی پل معید نے ماریا کے آفس کا دروازہ دھکیلا تھا۔ وہ جو شیشے کی کھڑکی کے سامنے استدعاتی لمحے بھر کو مڑی، معید کی چبھتی سی بھوری آنکھیں اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اسے گردن سے تھا کر دیوار سے لگایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر تمہیں انہیں اس کا پتہ نہیں دیا تھا تو وہ اس تک کیسے پہنچے؟ وہ گڑا کر آگے جھکے تھے۔ شگفتہ کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ان کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ خدا گواہ ہے حنیفہ، میں نے انہیں اپنی بیٹی کا پتہ نہیں دیا تھا۔ معید کے ہاتھ کی گرفت اس کی نازک گردن پہ بہت گہری تھی۔ بے ساختہ ہی اسے کھانسی آئی۔ کیوں بھیجا تھا تم نے لان شارکس کو اس کے پیچھے؟ انہیں مارنے کا حکم کیوں دیا تھا تم نے؟ وہ سرد سی دھیمی آواز میں غڑایا تھا۔ ماریا کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ پھر وہ یکدم ہنس دی۔ دونوں ہاتھوں سے معید کی سفید انگلیاں اپنے حلق سے ہٹانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے معید، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے ہی پل معید نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ کھانستے ہوئے آگے جھکی، پھر ہنس کر سیدھی ہوئی۔ نرم مزاج رکھنے والا شفیق ماہر نفسیات مائی فٹ، وہ یکدم آگے بڑھی تھی، پھر اس کے مقابل آئی، اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ اگر اس ماہر نفسیات کی تباہ حال ذہنی حالت لوگوں کے سامنے آ گئی تو جانتے ہو وہ کیا کریں گے؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سائیکوپیتھ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سوچو تمہارے مریضوں کو کتنا فرق پڑے گا۔ بلی جیسی شیطانی آنکھیں تھیں اس کی۔ معید کی سفید پیشانی پر کئی لکیریں ابھرنے لگی تھیں۔ سلینا کا پیچھا چھوڑ دو۔ ثابت ہوتا ہے کہ صرف میں ہی اس کے پیچھے نہیں، تمہارے اور میرے جیسے کئی لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی بھی لاش باقی ایکٹرز کی طرح پنکھے سے جھولتی ہوئی ملے گی۔ میں محض اس دن کے انتظار میں اب تک زندہ ہوں۔ میرا دماغ مزید خراب مت کرو اور سلینا کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگلی دفعہ صرف تمہاری گردن پکڑنے پر راضی نہیں ہوں گا۔ سلینا سے پہلے تم پنکھے سے جھولتی ہوئی ملو گی۔ یاد رکھنا اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھیں، خوفناک آنکھیں، سائیکوپیتھ کی آنکھیں۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تو ماریا نے سر جھٹکا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری جانب حنیفہ اس کمرے سے بہت الجھ کر باہر نکل رہے تھے۔ سامنے ہی انہیں یاسر اپنے جانب بڑھتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ لان شارکس اس نے نہیں بھیجے تھے؟ اس کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ کیا مطلب؟ ماریا حسن، اس نے بھیجا تھا ان لوگوں کو وہاں۔ ایک لمحے تو لگا انہیں سمجھنے میں، یہ لڑکی آخر میری بیٹی سے چاہتی کیا ہے؟ وہ زچ ہو گئے تھے۔ یاسر نے انہیں دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا، پھر انہیں لیے باہر کی جانب بڑھ آیا۔ سلینا کیسی ہے؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ محفوظ ہے۔ جانے یہ کیسی بے بسی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر سکتا، ایک دفعہ مل تک نہیں سکتا میں اس سے۔ یاسر میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گیا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر اس نے نظروں کا رخ بدل لیا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک کیس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ فی الحال گرفتاریوں کی وجہ سے ٹریفک خاصا بڑھ گیا ہے، ہمیں ایک ہفتہ انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت لگ جائے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ سلینا کی فکر انہیں
اور آن کھائے جا رہی تھی۔ یاسر نے ان کا سستا ہوا چہرہ دیکھا۔ چیف اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہاں وہ لمحے بھر کو ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گے۔ سردار سر کیسے ہیں؟ بہتر ہیں، آپ کی بیٹی کے فین ہیں، فی الحال تو خوب خاطر مدارت میں مصروف ہوں گے۔ اسے دنیا جہاں کے کھانا کھلانے چاہیں گے، اسے اپنی کھیتیں دکھائیں گے، اپنی ہر پسندیدہ کتاب اور شاعر سے متعارف کرائیں گے۔ کم از کم ایک ہفتے کے لیے میرے کان تو سکون سے رہیں گے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، اس سے خواہ محبت ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا تو یاسر نے انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی بیٹی کے لیے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے، آپ میرے سامنے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہنس رہے تھے۔ ایسی شکل کیوں بناتے ہو؟ کیسی؟ ایسی مسکینوں والی۔ آگے والوں کو تمہاری جسامت اور شکل کے درمیان تضاد دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہاں وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بس اسی تضاد کے باعث کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ تم پر کوئی ظلم کر سکتا ہے کیا؟ کرتے ہیں کچھ لوگ، آپ کو کیا پتا؟ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنی کار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایجنسی چلے آئے۔ ظاہر اور پروفائلز کی رپورٹ پڑھ کر کیس کو جج کرتے رہے۔ رات گہری ہونے لگی تو وہ دونوں اپنے کیبن سے اٹھ آئے۔ حنیفہ بھی اسی پہر اپنے آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ جب وہ پارکنگ ایریا میں اپنی کار کا دروازہ کھولنے لگی تو یکدم ٹھہر گئے۔ یاسر اپنی کار ان کے ساتھ لا کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹھے اندر، اس نے کہا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھے۔ وہ کار آگے بڑھا لے گیا تھا۔ کہاں؟ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے رشتے چھپانے جیسے فیصلے کو سخت ناپسند کرتا ہوں، یہ بھی کہ میں ایجنسی میں اپنی سنگدلی کی وجہ سے مشہور سمجھا جاتا ہوں، یہ بھی کہ میں ایک عدد بدلحاظ انسان ہوں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ایک دفعہ تو ملوا سکتا ہوں۔ اس کی تمہید پر وہ لمحے بھر کے لیے حیران ہوئے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھے اپنے دادا کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے سوالیہ سا آئی برو اٹھایا تھا۔ واو، یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ اچھا ہوا میری توانائی بچ گئی۔ یاسر، کیا کر رہے ہو یہ تم؟ اپنے بابا کے دوست کی تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہوں نے میری ماں کے لیے انڈسٹری میں بہت سی راہیں ہموار کی تھیں؟ وہ بھی میرے بابا کے کہنے پر۔ اور حنیفہ مظہر کو اس پورے عرصے میں کبھی کسی بات نے اتنا حیران نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اثر لیے بغیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے؟ میں جانتا ہوں چیف، میں سب جانتا ہوں۔ بابا ماما کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے بارے میں فکر مند ہونا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اتنا احسانات کے بعد اتنا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں، گو کہ میں آپ کو بہت سے فیصلوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں وہ بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ یاسر کا طریقہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ ظلم کرتا تھا یا ظلم سے بچاتا تھا، وہ اس کے انداز کو کبھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ڈرائیو کے بعد وہ سردار کے سفید محل تک پہنچ گئے۔ ابھی وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے کہ لاؤنج سے خوشگپیوں کی آواز پر ٹھہر گئے۔ ایک صوفے پر سائرہ برجمان تھی، اس کے مقابل صوفے پر سردار کے ساتھ ارمان بیٹھا تھا اور وہ اس کے ساتھ کیس کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر سرینا کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے تھے۔ یکدم ہی گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ اٹھی۔ میسم بھاگ بھاگ کر سب کے لیے لوازمات لا رہا تھا۔ بہت دنوں بعد دادا کا لاؤنج بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا تھا۔ انکل، سلینا نظر نہیں آ رہی؟ سائرن نے پوچھا تو دادا مسکرائے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ برابر میں گئی ہوئی ہے، ہمارے پڑوس میں لڑکی کی شادی ہے، وہاں پر سب لڑکیوں نے ڈھولکی رکھی ہے، اسے بھی بلا لیا۔ سائرہ مسکرائی تھی اور ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دادا اب حنیفہ سے محو گفتگو تھے۔ اسی پل داخلی دروازے سے کوئی کھلکھلا کر ہنستا ہوا داخل ہوا۔ ان سب نے گردنیں پھیر کر اس جانب دیکھا تھا۔ وہ سلینا تھی۔ فرزانہ کے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک نیا گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، کانوں میں جھمکے پہنے اور دونوں ہتھیلیوں پر مہندی لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یاسر اسی وقت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اسے اپنے جانب آتا دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں برجمان کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یاسر، دیکھو میری مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے کر کے دکھائیں۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر فرد ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یاسر کے رخسار بے ساختہ ہی گلابی ہوئے تھے۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر بھی مہندی پیاری لگ سکتی ہے۔ اچھا تمہیں پتا ہے، لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی مہندی میں کس کا نام چھپاؤں، میں نے تمہارا نام دے دیا۔ اب بتاؤ ڈھونڈ کے تمہارا نام کہاں ہے؟ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے بچھائیں، لیکن یاسر کا چہرہ دیکھ کر چونکی، کسی انہونی کا احساس تھا یا کیا؟ اس نے لمحے بھر کو چہرہ پھیر کر دیکھا۔ لاؤنج پر نگاہ پڑتے ہی اسے لگا کہ کسی نے اس کے اوپر سے ٹرین گزار دی ہے۔ سائرہ مشکل اپنی ہنسی قابو کر رہی تھی۔ دادا اور حنیفہ آنکھیں کھولے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ارمان دل کھول کر ہنس رہا تھا اور یاسر وہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ سلینا کے چہرے پر ڈالی، وہ گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ لاؤ نام ڈھونڈوں اپنا، اس نے کہا تو لان سے
بے ساختہ کہہ کے ابھرے۔ سلینا نے ایک بھی یقین نگاہ ڈالی تھی اس پر، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اس کے ساتھ سے نکل کر اوپر بھاگ گئی تھی۔ وہ چہرہ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کہیں اس نے سوچ لیا تھا کہ مہندی واقعی اس کے ہاتھوں پر بہت حسین لگ رہی تھی، اور اس کے خیال آتے ہی وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ وہ چھت پر بھاگ کر چلی آئی تھی۔ اسے اپنے بھاگنے پر خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شرماتی نہیں تھی، نہ یوں شرما کر کبھی بھاگی تھی۔ یاسر نے اس کے پیچھے چھت کا دروازہ کھولا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ چھت پر کئی سنہرے کمکمے روشن تھے۔ چھوٹی دیوار کے ساتھ کئی پودے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے فرزانہ کا سجا ہوا گھر نظر آ رہا تھا۔ ربیہ کی شادی کل تھی۔ آج ان کے گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ سرسوں کے خوبصورت کھیتوں پر سنہری کمکموں سے سجا ان کا گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے قدموں کی چاپ محسوس کر کے بھی چہرہ اس جانب نہیں پھیرا تھا۔ یاسر اس سے ذرا فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا، دیوار سے اپنی پشت ٹکائے سامنے سجے گھر کو دیکھتا ہوا۔ نام تو ڈھونڈنے ہی نہیں دیا تم نے۔ زخموں پر نمک چھڑکنے میں اگر کسی کو مہارت حاصل تھی تو وہ تھا یاسر عالم۔ سیدھے لہجے میں بغیر کسی شرمندگی کے کہا تو سلینا نے اس کی جانب دیکھا۔ بتا نہیں سکتے تھے کہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہیں؟ تم نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہیں تو اپنی مہندی دکھانے کی اتنی جلدی تھی۔ سب کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ اف، دادا بھی تھے، چیف انکل بھی، کتنی بری بات ہے۔ اس نے لمحے بھر کو چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر مہندی اب تک گیلی تھی۔ کیا سوچیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہاتھ باندھ کر سکون سے پوچھا تھا۔ سلینا نے اس کی جانب تیز نظروں سے دیکھا۔ سوچتے ہوں گے کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی لڑکی کا نام اپنی مہندی میں چھپا کر سب کے سامنے اسے ڈھونڈنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ تو پہلی دفعہ اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھوانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ویسے کیا سوچ کر تم نے میرا نام اس لڑکی کو بتایا تھا؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ سلینا نے اس کی جانب چہرہ پھیرا۔ میں نے سوچا ہی نہیں، بس تمہارا نام ذہن میں آیا تو میں نے کہہ دیا۔ ایسے ہی کام کیا کرو عقل مندی کے، اور کرنے سے پہلے سوچا تو بالکل بھی مت کرو، کہیں وہ کام ٹھیک نہ ہو جائے۔ تالیاں بجانے کی کمی رہ گئی تھی بس۔ اس نے منہ بنا کر گہرا سانس لیا، پھر اس کی جانب گھومی۔ اب میں نیچے کیسے جاؤں گی؟ جیسے اوپر آئی تھی ویسے ہی نیچے بھی جاؤ گی؟ اس کا دل کیا اپنی مہندی والے ہاتھ اس کے اوپر مل دے۔ بدتمیز، ذرا جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنا جانتا ہو۔ میں ایسے نہیں جا سکتی، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ لاؤ نام ڈھونڈوں، دانت پیس کر پوچھا تھا۔ یاسر کے آئی برو حیرت سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ اپنا نام ڈھونڈوں، میں تو بس حکم کی پیروی کر رہا تھا۔ بالکل جیسے تم میرے ہر حکم کی پیروی کرتے رہتے ہو نا، ایک بات بھی طریقے سے مان لو تو غنیمت ہوتی ہے۔ اس نے بگڑے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کے لیے کیا کیا خواری کرتا رہا تھا وہ، ایک عقل مند ایکٹریس تھی کہ اس کے کسی احسان کو ماننے پر راضی نہیں تھی۔ تم رہو اپنی مہندی کے ساتھ۔ نہیں، میں نیچے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ اسے بے ساختہ ہی آواز دیکھ کر روک چکی تھی۔ وہ اگلی پل ٹھہر گیا تھا، ہلکا سا چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ دیکھو میری ہتھیلیوں پر مہندی لگی ہے، اور یہ دوپٹہ میرے ہاتھوں پر آگے گرا ہے۔ پلیز اسے میرے کندھے پر پیچھے ٹھیک سے ڈال دو۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، پھر اس کے جانب اپنا سراپا پھیرا۔ نہیں، میں تو کوئی پیروی نہیں کرتا نا۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم چل کر قریب آئی تھی۔ اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ کچھ تھا اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کہ وہ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا۔ مہندی لگے ہاتھوں سے پریشان کرتے بالوں کو بامشکل پیچھے کرتی وہ لمحے بھر کے لیے اسے میسمرائز۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے کھلے بال زیادہ خوبصورت تھے یا مہندی سے سجی اس کی ہتھیلیاں، یا پھر ان دونوں چیزوں سے الجھتی وہ خود۔ دوپٹہ، اس نے کہا تو وہ یکدم چونکا۔ میکانکی انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا دوپٹہ ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر ڈالا، اور اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر مسکرائی، ویسے ہی جیسے ایک انسان کو دوسرے سے اپنا کام کروانے کے لیے مسکرانا پڑتا ہے۔ اچھا کیا تم نے میرے جھمکوں کو بالوں سے الگ کر سکتے ہو؟ پلیز، یہ بالوں میں الجھ گیا ہے اور اب الگ ہو کر نہیں دے رہا۔ یہ لڑکی آخر کیوں اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی؟ پہلے مہندی، پھر دوپٹہ اور اب جھمکا۔ اس نے گہرا سانس لے کر لمحے بھر کو اپنے منتشر ہوتے حواس مجتمع کیے تھے، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے سفید جھمکوں میں شہد رنگ بال الجھ گئے تھے۔ ان بالوں کے ساتھ جانے یاسر کے اندر کیا کیا الجھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بال جھمکے سے علیحدہ کیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کسی کام کا کہتی تھی، وہ تیزی سے زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں اب تک خوش گپیاں ہو رہی تھی۔ یاسر آگے بڑھ کر حنیفہ کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ وہ بھی گلابی چہرہ لیے آگے بڑھ آئی۔ سب چھپ کر کے کسی نے مہندی والی بات دہرائی نہیں تھی۔ کچھ پل بعد وہ سائرہ اور اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی میسم کے ساتھ ٹرالی میں لوازمات سجانے کے لیے۔ میسم جو ہی ٹرالی لے کر باہر کی جانب بڑھا تو سائرہ اسے کہنی سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ یہ مہندی کا کیا سین ہے؟ اور اس مہندی میں یاسر کے نام کا کیا سین ہے؟ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ کوئی سین نہیں ہے بابا۔ مہندی والی لڑکی نے مجھ سے کسی لڑکے کا نام پوچھا، مجھے اس وقت محض یاسر کا نام یاد آیا تو میں نے بتا دیا۔ سائرہ اسے مشکوک نظروں سے تک رہی تھی، پھر مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں تمہارے لیے، اور تم یہاں یاسر کے نام کی مہندیاں لگا رہی ہو۔
وہ اس کی چوٹ پر ہنستی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی باہر چلی آئی۔ لانچ میں ایک ہی صوفے پر آ بیٹھی۔ یاسر ایجنسی میں ٹھیک سے کام کرتا ہے نا؟ سردار کے پوچھنے پر حنیفہ نے مسکراہٹ دبا کر ایک نظر یاسر پر ڈالی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بیٹھا موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ بس تھوڑا کڑوا ہے، باقی کام تو بہت اچھا کرتا ہے۔ سردار نے سر ہلایا تھا۔ یاسر کے کڑوا ہونے کے قصے آخر کہاں مشہور نہیں تھے؟ اچھا، یاسر کو اتوار کے ساتھ مزید ایک دن کی چھٹی بھی چاہیے۔ اور اب اس لاپرواہی سے موبائل پر جھکے لڑکے نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر سردار کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ایک دن کی مزید چھٹی کیوں چاہیے دادا؟ لانچ میں دبی دبی سی ہنسی ابھری تھی۔ سردار نے گویا اس سے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ حنیفہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مل جائے گی سر، کوئی مسئلہ نہیں۔ یاسر نے اپنے کریئر میں بامشکل ہی چھٹی لی ہوگی، اسی لیے ایک دن کی چھٹی تو آرام سے مل جائے گی۔ حنیفہ تو تھے ہی دادا کی طرف۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوبارہ اپنا سر موبائل پر جھکا لینے ہی میں عافیت جانی تھی۔ جانے دادا اس کی شادی پر کیا کرنے والے تھے، کہیں اس کی جاب ہی نہ چھڑوا دیں۔ سیلینا، آپ کو زیادہ زخم تو نہیں آئے تھے؟ حنیفہ کے پوچھنے پر یاسر نے بے ساختہ سر اٹھا کر سیلینا کی جانب دیکھا تھا۔ دادا بھی باغور اس کا چہرہ جانچ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو تشکر سے مسکرائی، پھر یاسر کی جانب انہیں شکر گزار آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہیں انکل، یاسر اور ساحر نے بر وقت پہنچ کر معاملہ سنبھال لیے تھے، نہیں تو وہاں سے میرا صحیح سلامت نکلنا ناممکن تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی گہری سانس لی تھی۔ آپ کو یہاں لانے کا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ اب آپ ایٹ لیسٹ ایک ہفتہ تو سکون سے گزار سکتی ہیں۔ اس نے سر ہلا کر سردار کو دیکھا تھا۔ وہ ان کی مہمان نوازی اور بلند اخلاق کا بدلہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل چائے کا دور چلا اور پھر سب لانچ سے چھٹ گئے۔ ارمان اور یاسر اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سائرہ اور سلینا اس کے عارضی کمرے میں چلے آئی تھیں۔ سردار اور حنیفہ اٹھ کر باہر سبزہ زار پر آ بیٹھے تھے۔ سبزہ زار پر گھاس کی سوندھی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ حنیفہ اداس آنکھیں لیے گھاس کے کتے کو تک رہے تھے۔ سردار نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ سلینا کو بتایا نہیں تم نے؟ ان کی نرم آواز ابھری تھی۔ حنیفہ نے بھاری ہوتے ہلکے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ بہت ہمت ہی نہیں ہو سکی سر، لگتا ہے ساری زندگی ہمت نہیں کر پاؤں گا۔ ان کی آواز میں گہری اداسی اود آئی تھی۔ چند پل سردار خاموش سے ہو گئے تھے۔ ہمت تو کرنی پڑے گی نا، وہ بچی اپنے باپ کے سائے کے لیے ساری زندگی تڑپتی آئی ہے۔ تم ابھی بھی بزدلی کا ہاتھ تھامے رہ کر اسے مزید مایوس کر رہے ہو۔ اسے کیا، ایسے تو تم خود کو بھی مایوس کر رہے ہو۔ اب تم اتنے بارسوخ اور طاقتور ہو کہ اسے سہارا دے سکو۔